रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह बनी इसराइल की आयात 4 ta 10 हैं जो इस वक्त मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। जैसे कि आज के मौजू के बारे में ये बात आपके सामने आ चुकी है कि फ़लस्तीन का मसला, हमारी ज़िम्मेदारी और पाकिस्तान का किरदार, इस मौजू पर इज़हार ख़्याल करने के लिए ये 6 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। मैं पहले इनका तर्जमा अर्ज़ कर दूँ। फरमाया कि हमने तय कर दिया बनी इसराइल के लिए किताब में, यानी जो भी अल्लाह ताला का इल्म कदीम है, या ये कि तौरात में लिख दिया हो कि तुम लाज़मन ज़मीन में 2 मरतबा फ़साद करोगे और सरकशी करोगे, बहुत बड़ी सरकशी करना। तो जब हमारे पहले वादे का वक्त आएगा, अब दोनों बातों को जोड़िए, क्या मतलब है? जब फ़साद करोगे तो हमारे वादे का वक्त आएगा, फ़साद का लाजमी नतीजा निकलेगा, और वो ये कि हमारी सज़ा आएगी। तो पहले वादे का वक्त आएगा, मतलब जब हमारी सज़ा का वक्त आएगा। तो और क्यों? तुमने फ़साद किया होगा, उसके बदले में वो सज़ा तुम्हारा हक बन जाएगा। तो जब हमारे पहले वादे का वक्त आया, बासना अलैकुम इबादल्लना, हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए अपने ऐसे बंदे, उली बासिन शदीदिन, जो सख्त जंग करने वाले थे। फजासु खिलालत दियार, तो वो शहरों की खाली जगहों में घुस गए, यानी गलियों में आ गए। ये इमारतें बनी होती हैं, खाली जगह गली होती है, यानी बिल्कुल शहर के अंदर आ गए, यानी फ़ौजें शहर में दाखिल हो गई तो शहर उनके कब्ज़े में चला गया। तुम ग़ुलाम हो गए और वो जो है तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए। कौन लोग? जो मुशरिक थे। तुम कौन थे? मुसलमान थे। वो कौन थे? वो मुशरिक थे। तुम कौन? अल्लाह को मानने वाले। तुम कौन? अल्लाह की किताब के हामिल। तुम कौन? अल्लाह के घर को आबाद रखने वाले। वो कौन? अल्लाह के बागी। वो कौन? अल्लाह के नाफरमान। वो कौन? मुशरिक। वो कौन? जिन्हें अल्लाह की खबर ही नहीं। लेकिन तुम्हारी गलती के नतीजे में हमने उनको तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया और वो तुम्हारे शहरों के अंदर घुस गए। यानी जब गैर फ़ौजें, और वो भी इस तरह की फ़ौजें, किसी बस्ती के अंदर घुसती हैं और गलियों के अंदर आती हैं, तो जो कुछ होता है वो आप खुद सोच लें। वो कुरान ने नहीं बताया, हर आदमी समझ सकता है कि फिर क्या हुआ। फजासु खिलालत दियार, तो वो शहरों की गलियों में घुस गए। वकान वादम मफऊला, ये अल्लाह का वादा था जो पूरा होके रहना था, इसे कोई टाल नहीं सकता था। इस किसी की हिकमत अमली से ये बदल नहीं सकता था, ये होके रहना था। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रत अलैहिम, फिर हमने तुम्हारा रद्दा लगाया उनके ऊपर, यानी तुम्हारी बारी मुकर्रर की। ये रद्दा लगाना बिल्कुल वही है जो ये दीवार का रद्दा होता है, ये वही चीज़ है। रद्दना लकुम अलैहिम, फिर हमने तुम्हें उनके ऊपर दर्जा बदर्जा मौका दिया उबरने का, उठने का। व अमददनाकुम बे अमवालिम व बनीन, और हमने तुम्हारी मदद की मालों के साथ भी और बेटों के साथ भी। यानी अल्लाह ताला जब मेहरबान होता है तो माल भी देता है, और क्या देता है? बेटे भी देता है। अब ज़रा अपनी अकल पे मातम करें ना, बच्चे 2 ही अच्छे। वो कहते हैं जब मैं मेहरबान हुआ तो तुम्हारी बारी जब मुकर्रर की तो तुम्हें माल भी दिया तो बेटे भी दिए। व जालनाकुम अक्सर नफ़ीरा, तुम्हारी नफरी बहुत कसीर कर दी। तो थोड़े हो जाना, कम हो जाना, ये अल्लाह ताला की तरफ से गोया सज़ा है। बढ़ा देना, तादाद ज़्यादा कर देना, आबादी बड़ी कर देना, अल्लाह की अता है। आज हम उल्टा सोचते हैं कि नहीं सोचते? बच्चे 2 ही अच्छे, वक्फा बहुत ज़रूरी है, पता नहीं और क्या क्या है। तो अल्लाह तो बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। वजालनाकुम अक्सर नफ़ीरा, तुम्हारी नफरी कसरत में कर दी। इन अक्सन तुम, अगर तुम भलाई करोगे, नेक बनोगे, अच्छे बनोगे, अल्लाह के फर्माबरदार होगे, नाफरमानी छोड़ोगे, अक्सन तुम ले अनफुसिकुम, उसका फ़ायदा खुद उठाओगे। वही नसा तुम, और अगर तुम नाफरमानी करोगे, फलाहा, तो उसका वबाल भी तुम पर पड़ेगा।
اب دیکھیے یہ تو ایک ماضی کی بات بتائی کہ یہ ہو چکا، تو اب ایک اور بات بتائی۔ فَإِذَا، دو وعدے تھے نا، دو دفعہ فساد مچانے کی بات تھی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ حلیہ بگاڑنا جو ہمارا محاورہ ہے، تاکہ تمہارے حلیے بگاڑ، مار مار کر حلیہ بگاڑ دینا جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ تاکہ تمہیں مار مار کر تمہاری شکل بگاڑ دیں۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ پھر داخل ہو جائیں اس مسجد میں جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی، جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ اب یہاں یہ نقطہ علیحدہ ہے، سمجھ لیجئے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو عبادت گاہ بنائی تھی اس کو وہ کہتے ہیں معبد یا ہیکل، قرآن اسے کیا کہتے ہیں؟ مسجد۔ تو جب قرآن نے کہا اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، تو مسجد اقصیٰ وہ نہیں ہے جو آج ہے، وہ سارا علاقہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے اندر وہ مسجد سلیمان بھی تھی، بعد میں مسجد عمر بھی بن گئی، اسی کے اندر قبۃ الصخرہ بھی ہیں، یہ سب مسجد اقصیٰ ہے۔ قرآن کی اپنی ٹرمنالوجی ہے، اللہ کی عبادت کی جگہوں کو وہ مسجد کہتا ہے۔ یہ یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، اللہ تو مسلم کہتا ہے۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اللہ تو مسلم کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہ مسجد کہنا یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سنت چلی آ رہی ہے، اس کو معبد بنا لینا یا ہیکل بنا لینا یہ اضافہ ہے۔ تو اس غلط فہمی سے نکلیں، جب قرآن نے مسجد کہا تو جو سلیمان علیہ السلام نے عبادت کی جگہ بنائی تھی وہ مسجد ہے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تاکہ وہ پھر داخل ہو جائیں دشمن مسجد کے اندر جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی مرتبہ، یعنی اسی طرح تے و بالا کریں اور تمہارے شہروں کو ویران کریں۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ برباد کر دیں ہر وہ شے جو انہیں بلند نظر آئے، یعنی کوئی اینٹ اپنی جگہ پہ نہ چھوڑیں، ہر شے کو تے و بالا کر دیں۔ عَصَىٰ رَبُّكُمْ، اچھا یہ ہو گیا ماضی، اب محمد الرسول اللہ آ گئے، یہ سب اس سے پہلے ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ سب ہو چکا۔ بلکہ میں اگر آپ کو تاریخی حوالوں میں بتا دوں تو یہ جو پہلا واقعہ ہوا یہ 587 قبل مسیح میں ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے بھی 600 سال پہلے سمجھیے ہوا۔ اور یہ جن کو مسلط کیا گیا وہ عراق کا بادشاہ تھا بخت نصر، اور جن پر مسلط کیا گیا یہ بنی اسرائیل ہیں، یہی جو آج دعوے دار ہیں اس شہر کے۔ اور اس شہر پر انہوں نے قبضہ کر لیا، عراق والوں نے 6 لاکھ آدمی کو قتل کر دیا اور 6 لاکھ کو غلام بنا کے عراق لے گئے، شہر ویران کر دیا۔ اور وہ مسجد جو سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی تباہ و برباد کر دی۔ تو رات گم ہو گئی، پھر نہیں ملی، جو موسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتار کے دی گئی تھی تختیاں وہ تب گم ہوئی ہیں، تابوت سکینہ تب گم ہوا، پھر آج تک نہیں ملا۔ یہ حادثہ یوں سمجھیے آج سے 2600 سال پہلے ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 12 جو ہے نا تقریباً یوں سمجھے یعنی 587 قبل مسیح تو 1200 سال پہلے سمجھے ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی۔ یہ پہلے کی بات ہی، اس کے بعد پھر آباد ہوا، آباد ہونے کے بعد پھر عروج اور خوشحالی اور پھر تباہی۔ اب جو تباہی آئی ہے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے انکار کے نتیجے میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول ہیں، ان کو نہیں مانا تو اس کی سزا آئی، اور یہ سزا آئی روم کی طرف سے، سلطنت روما، اور انہوں نے حملہ کر کے 70 عیسوی میں اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جو یہ کہا نا وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ تو یہ تباہی و بربادی سلطنت روما کے ہاتھوں آئی ہے، وہ بھی مشرک تھے۔ سن 70 عیسوی میں وہ سب کے سب مشرک تھے، سن 300 میں وہ سارے عیسائی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ شہر جو ہے عیسائیوں کے قبضے میں رہا، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے حاصل کیا، یہ تاریخ ہے۔ لیکن جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو ابھی کس کے قبضے میں ہے؟ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ مخاطب ابھی کون ہے؟ سمجھایا کہ نہیں جا رہا؟ یہودیوں کو۔ جگہ ان کی تھی اور وہ وہاں سے بے دخل ہیں۔ کیوں بے دخل ہیں؟ قرآن کا سیاق و سباب بتا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ تو اب قرآن نے ان کے سامنے رکھا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ یہ رحمت للعالمین آ گئے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن اگر تم نے تم نے اگر سرکشی کی، اعادہ کیا، ریپیٹ کیا اپنی بغاوت کو، ادنا، ہم بھی دہرائیں گے،
نئے سے نئے جو ہے نا ظالم لوگ تمہارے اوپر مسلط کریں گے جو تمہارے حلیے بگاڑتے رہیں گے۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی بجائے سازشیں کی، لہٰذا اس دن سے لے کے وہ ذلیل ہوتے چلے آئے۔ ابھی جو ہے نا آخری جو مار ان کو پڑی وہ ہٹلر کے ہاتھوں پڑی، اور بقول ان کے اپنے 60 لاکھ قتل ہوئے۔ یہ تاریخ میں ان کے ساتھ مسلسل ہوتا رہا۔ کیوں ہوتا رہا؟ اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ایسے کافروں کے لیے آخرت میں گھیرنے کے لیے ہم نے دوزخ تیار کر کے رکھے ہوئے۔ رحم کیسے ہوگا؟ رحم کے لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہے جو رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو سب سے سیدھا رستہ ہے۔ باقی ٹیڑھے میڑھے رستے ہیں، بالکل سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ یعنی رحم چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ، بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب سے چمٹ جاؤ، اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، دشمنوں پر غلبہ چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کے دامن میں پناہ لے لو۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، دنیا میں بھی ترقی اور خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن ان لوگوں کو جو اس پر ایمان لائے اور ان اس کے مطابق اپنے اعمال کو سنوار لیا جنہوں نے، کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا اجر ہوگا، دنیا میں بھی عروج ہوگا، آخرت میں بھی عروج ملے گا۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت کو مانتے ہی نہیں، صرف اپنی دنیا ہی بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے فساد ہوتا ہے۔ فساد کیوں ہوتا ہے؟ جب آخرت نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور دنیا ہی مقدم ہو جاتی ہے تو اس کے حصول کی کوشش میں پھر یہ ساری گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ آخرت کو بھول کر دنیا میں گم ہو کے بیٹھ گئے ہیں ان کو یہ قرآن مجید خبردار کرتا ہے کہ ان کے لیے وہاں پہ دردناک تکلیف دہ عذاب ان کے لیے ہوگا آخرت میں۔ یہ آیات جو آپ کے سامنے آئی ہیں ان میں قصہ کس کا ہے جی؟ بنی اسرائیل کا ہے۔ اور بات کیا سامنے آئی؟ قرآن مجید نے اصول کیا بتایا؟ اللہ کے بنو گے عزت پاؤ گے، اور اللہ سے بے وفائی کرو گے تو ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے، مار کھاؤ گے اور تباہ ہوگے، شکلیں بگڑیں گی، حلیے بگاڑے جائیں گے مار مار کے۔ میں آپ اپنے دل کو تسلی دے سکتے ہیں کہ یہ بات تو بنی اسرائیل سے کی گئی، ہمارے لیے تو ایسا نہیں ہے، لیکن کیا کریں، جب ہم تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہوا۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس فتح کر لیا تو جب تک مسلمان رہے، یعنی اللہ کے وفادار رہے، تب تک بیت المقدس ان کے پاس رہا۔ جب مسلمان بھی عیاشیوں میں پڑ گئے، اللہ تللم میں لگ گئے، اللہ کا دین پیچھے چلا گیا اور جو دنیا کی جو بھی سہولتیں ہیں وہ آگے آ گئیں، بادشاہتیں، اور پھر جو بادشاہتوں کے ساتھ جڑی ہوئی جو ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں باقیوں لوگوں میں وہی مسلمانوں میں آ گئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمانوں کے ہاتھ سے 1099 میں بیت المقدس نکل گیا، اور ایسی ہی مار پڑی جس کا ذکر یہاں پہ ہے نا۔ اسی طرح اس علاقے کے مسلمان طے ہوئے 1099 میں، آج سے یوں سمجھیے 1100 سال پہلے، 1000 سال پہلے کہہ لیں۔ اس کے بعد دوبارہ عربوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ یروشلم حاصل کر سکے، اللہ نے وہ توفیق سلب کر لی، جیسے بنی اسرائیل سے سلب کر لی تھی ایسے ہی اللہ نے عربوں سے سلب کر لی، ان سے دوبارہ یروشلم حاصل نہیں ہوا۔ یروشلم حاصل کیا سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں، جو کرد تھے، عرب نہیں تھے۔ قرآن نے کہہ دیا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر ہمارے دین سے تم روگردانی کرو گے تو تمہیں تبدیل کر کے ہم کوئی دوسری قوم لے آئیں گے۔ تو ایک طرف تو یہ ہوا کہ یروشلم ہاتھ سے نکلا اور دوبارہ حاصل کیا عربوں نے نہیں، کردوں نے حاصل کیا، اور دوسری طرف کیا ہوا؟ تاتاری، ان کا فتنہ آیا اور 1258 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس کی جگہ پہ تاتاری بغداد پر غالب آ گئے، لاکھوں نہیں، مطلب وہ یہ تو 6 لاکھ تھے، یہ کروڑ کے لگ بھگ مسلمان جو ہے نا طے ہوئے، سروں کے مینار بنتے تھے جن پر بیٹھ کے وحشی تاتاری اپنا تخت بچھا کے شراب پیتے تھے،
مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ہو گیا. اور مسلمان اتنے عاجز ہو گئے کہ وہ تاتاری سردار کسی مسلمان کو دیکھ کے کہتا ادھر کھڑے رہو میں گھر سے تلوار لے کے آؤں گا آ کے تمہارا سر قلم کروں گا, اور وہ ادھر کھڑا رہتا تھا جب تک کہ وہ واپس نہ آئے اور آ کے اس کا سر قلم کرتا تھا. عاجزی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی. یہ دن بھی بغداد نے دیکھے. مسلمانوں کے یہ حالات بنے تو اس سے مشابہ نہیں ہو گیا کہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا وہی مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے پھر آگے کیا ہوا, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اب جو نئے بادشاہ بنے وہ عرب نہیں تھے, وہ تاتاری ہی تھے, ترک. یہ جو آپ نے ابھی ڈرامہ دیکھ کے فارغ ہوئے ہیں پچھلے دنوں, تو اس میں وہ جو عثمانی تھے اور جو وہ کیا تھا ارطغرل صاحب جو تھے, تو یہ سارا جو ہے سلسلہ وہی ہے عثمانی سلسلہ. کہیں صفوی آ گئے, کہیں سلجوکی آ گئے, تھے سارے ترک, ان میں سے عرب کوئی نہیں. امت مسلمہ کی قیادت ان کے پاس چلی گئی, اور ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم کی شان پوری طرح سے ظاہر ہو گئی. اور پھر وہ دیکھیں نا, ابھی آپ نے ڈرامے میں دیکھا وہ سادہ زندگی, خیمے, بکریاں, شمشیر و سنا, یہی کچھ تھا. پھر جب انہیں اقتدار ملا تو وہ بھی شراب و کباب میں مست ہو گئے. طاؤس و رباب اول ہو گئے اور شمشیر و سنا آخر ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا, اب رومی سیلاب آیا, اقوام مغرب آئیں, تو سلطنت عثمانیہ بھی ختم, مسلمانوں کا اقتدار ختم. ہم رخصت ہوئے اور انہیں سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. آج دنیا میں ان شیطانی طاقتوں کا غلبہ ہو گیا, مسلمان مغلوب ہو گئے. آپ اگر دنیا کے حساب سے دیکھیں, جی ہمارے پاس اسلحہ اچھا نہیں تھا, ہمارے پاس تیاری نہیں تھی, ہم آپس میں پھٹے ہوئے تھے, ہم یہ تھے, ہم وہ تھے, لیکن قرآن کی روشنی سے پکڑیں تو روشنی لیں تو کیا نتیجہ نکلے گا. اللہ کے غدار تھے, اللہ کے دین سے بے وفائی کی تھی, اللہ سے منہ موڑا تھا, اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا تھا, اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا تھا, اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اور اس کے مقابلے میں دنیا دار ہو گئے تھے, عیاشیوں میں مست ہو گئے تھے, اللہ کی فکر نہیں رہی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اپنے کتے مسلط کر دیے. قرآن نے تو یہی بتایا, جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا وہی ہمارے ساتھ ہوا. تاریخ کی یہ جو بات ہے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمودہ, آپ نے قول مبارک میں بیان کیا. آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوًا نَالِ بِالنَّال. میری امت پر وہ سب حالات واقع ہو کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر واقع ہوئے. جیسے دو جوتیاں یوں نیچے سے جوڑے نا ایک جیسی ہوتی, اس طرح ان کی تاریخ ایک جیسی ہوگی. آپ نے مزید وضاحت فرمائی کہ وہ گمراہی میں اگر کسی گو کے بل میں گھسے تھے, ان کی پیروی میں تم بھی لازماً گو کے بل میں گھسو گے. اور ان میں ایسا کوئی خبیث آدمی تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی, تو تم میں بھی کوئی ایسا شقی پیدا ہوگا جو یہ فعل شنی کرے گا. اس حد تک اگر ہوگا تو پھر اللہ کی تو سنت ایک ہی ہوتی ہے نا, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یہ ساری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس کا ایک پہلو کیا ہے کہ ہم جو اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے اس پہ روئیں, اس پر ایک دوسرے کو کوسیں, اس پر حکمرانوں کو کوسیں, ایک پہلو یہ ہے. لیکن میں آپ کے سامنے دوسرا پہلو رکھ رہا ہوں. آج ہم اتنے مجبور, مقہور, بے بس ہو گئے. سچی بات یہ ہے کہ آپ کے حکمران کچھ کرنا بھی چاہیں تو کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں. آپ اس طرح ذرا سوچ کے دیکھیے, کیا کر سکتا ہے سعودی عرب, کیا کر سکتا ہے سعودی عرب؟ ہاں مر سکتا ہے, جیسے فلسطینی مر رہے ہیں سعودی بھی مر سکتے ہیں. کیا کر سکتا ہے شام؟ ہاں مرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے, اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. ایک ایٹمی ملک ہے, کون؟ ہم. ایک ہی ہے, سب سے بڑی فوج ہمارے پاس. ہمیں انڈیا سے لڑنا پڑ جائے تو ہماری حد رفتار 17 دن ہوتی ہے. فاصلے پہ جا کے کسی شے کا دفاع کرنا یا حملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. دفاع کرنا, ہم مشرقی پاکستان کا دفاع نہیں کر سکے. اب آپ دیکھیں وہاں جا کے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاں ایک کام کر سکتے ہیں, جیسے ہمارا خودکش بمبار ہوتا ہے, وہ باندھتا ہے وہ جو جیکٹ اور کھینچتا ہے اور پھٹ جاتا ہے, خود بھی مرتا ہے, 8-10 کو بھی ساتھ لے کے مر جاتا ہے. یہ کر سکتے ہیں, 1-2-4 میزائل چھوڑ دیں, پہنچ گئے تو من فضل اللہ, نہ پہنچے تو بھی اللہ خیر.
لیکن اس کے بعد ہم کدھر ہوں گے؟ جیسے خودکش کے سے کوئی اور مرے نہ مرے خود نہیں بچتا، ایسے ہی یہ آخری چارہ ہے، اگر کرنا ہے تو کر لیں، اس کے بعد پھر آپ کا تو وجود کہیں نہیں رہے گا، کیونکہ وہ تو سیکنڈ سٹرائک کا مسئلہ ہوتا ہے نا۔ جب آپ کسی کو مکہ تولتے ہیں تو اس کی کوشش نہیں ہوتی کہ آپ کے مکے سے پہلے آپ کا جبڑا توڑ دے۔ لڑائی دو طرفہ عمل ہے، یہ نہیں کہ وہ تماشا دیکھے گا، آپ مکہ جڑیں گے، اس کے بعد جب وہ اپنا گال سلائے گا پھر وہ کہے گا میری باری ہے۔ اس طرح تو لڑائی نہیں ہوتی۔ لڑائی تو اسی طرح ہوتی ہے کہ دوسرے کے وار سے پہلے سٹرائک فرسٹ اینڈ سٹرائک ہارڈ، پہلا اصول ہے، پہل کرو اور زوردار جو ہے نا وہ وار کرو اور پھر سنبھلنے کا موقع نہ دو، یہ اصول ہے۔ تو جب آپ یہ کر دیں گے اور یہ آپ کا آخری ہتھیار ہے، اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر تو دنیا کرے گی جو کچھ کرے گی۔ جو بات سمجھا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یہ بے بسی ہے یا نہیں ہے؟ یہ لاچارگی ہے یا نہیں ہے؟ اس لاچارگی، اس بے بسی کو قرآن کہتا ہے ذلت اور مسکنت۔ اور یہ ذلت اور مسکنت کس کے مقدر میں کی تھی قرآن نے؟ انہی یہودیوں کے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کی ذلت کما کے لوٹے، یہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، ان پر کمزوری مسلط بے بس کر دیے گئے، اور یہ اللہ کا غضب کما کے لوٹے۔ کیوں؟ اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی، جانتے بوجھتے غلط رستہ اختیار کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا۔ آج وہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے کہ یہودی ہم سے زیادہ اوپر ہو گئے ہیں، ہم ان سے بھی زیادہ نیچے چلے گئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ کی نگاہ میں ہم کتنے گرے، کیوں گرے؟ اب سوال یہ ہے، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ ہمارے ہاں اس کا مطلب کیا لیا گیا کہ جب بندہ نہ مر رہا ہو اور آپ چاہتے ہیں جان چھوٹے تو سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی اس کی روح نکل جائے، اس لیے اترا تھا۔ ہم پڑھتے ہیں تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ ایک آیت پڑھنے پہ اتنا ثواب مل جاتا ہے، اس لیے اترا تھا۔ یہ ہدایت جو آپ نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اس کے جواب میں اترا تھا۔ اور ہم معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ ہدایت مانگ رہے ہیں، وہ ہدایت دے رہے ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سے بڑی بے اتنائی اور کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی بات اور کیا ہوگی؟ یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال نے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اصل سبب یہ ہے اللہ کے پیغام سے بے وفائی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، اللہ کا یہ پیغام صرف ہمارے لیے نہیں تھا، ساری نوع انسانی کے لیے تھا۔ دیکھیے یہ ساری مخلوق، گورا ہو یا کالا ہو، مغرب کے رہنے والا ہو یا مشرق کے رہنے والا ہو، وہ ڈڈو کھانے والا چینی ہو یا یہ کہ جاپانی ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے؟ اور جو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائی ہیں اس میں سے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ان سے اللہ کو پیار ہے یا نہیں؟ الخلق عیال اللہ، یہ اللہ کا کنبہ ہے یا نہیں؟ اس کنبے کے لیے اللہ نے ایک رہنمائی بھیجی تھی۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں کے لیے کوئی رہنمائی، کوئی ہدایت، کوئی نصیحت چھوڑے کسی کے پاس، وہ نصیحت اللہ نے اپنے اس کنبے کے لیے اتاری محمد رسول اللہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوع انسانی کی امانت ہے یہ سپرد کی اس امت کے، اور فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچاؤ اللہ کے اس کنبے تک میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ ذمہ داری میری لگی، تم میرے دست و بازو بنے، میرے بیاف پہ باقی انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ سارا نہیں پہنچا سکتے، نہ پہنچاؤ، مگر ایک آیت تو پہنچاؤ، کچھ تو حصہ ڈالو اس میں۔ اور پہنچانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا جیسے میں نے تقریر کر دی، یہ پہنچانا نہیں ہے۔ آخر میں کہہ دوں گا وما علینا الا البلاغ، لیکن پہنچانا یہ نہیں ہوتا۔ پہنچانا بھی سیکھنا پڑے گا محمد رسول اللہ سے کہ پہنچانا کسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے جب کفر کا کلمہ سرنگوں کر دیا اور اللہ کا بول بالا کر دیا اور پورے جزیرۃ العرب پر اللہ کے دین کو قائم کر دیا کہ لوگوں کے لیے اللہ کی بندگی کرنے کے رستے کی ہر رکاوٹ دور کر دی، خواہ معاشی رکاوٹ ہو خواہ سیاسی رکاوٹ ہو،
اب کوئی ابو جہل کسی جو ہے بلال کو روک نہیں سکتا، کوئی آل یاسر کو ستا نہیں سکتا، کسی کا پیٹ اسے مجبور نہیں کر سکتا کہ اللہ سے دور ہو جائے. سب چیزیں جب برابر کر دیں، اب پوچھا لوگوں میں نے پہنچا دیا؟ ایک تقریر کر کے تو نہیں کہا وما علینا الا البلاغ. 23 سال محنت کر کے یہ ماحول بنا کے اس کے بعد کہا الا هل بلغت، تو لوگوں سنو کیا میں نے پہنچا دیا؟ اب جب جواب آیا کہ ہم گواہی دیتے انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ، اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے حق امانت ادا کر دیا، آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ نے برائی کے پردے چاک کر دیے، ہم گواہی دیتے ہیں. جب لوگوں نے یہ گواہی دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا. اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے، تو نے میرے ذمہ لگایا تھا یہ پہنچانا ہے. بڑی نازک ذمہ داری تھی، 23 سال میں نے جان غسل محنت کی ہے، آج یہ مان رہے ہیں کہ ہم تک پہنچ گیا ہے، میری ذمہ داری ادا ہو گئی. اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اس کے بعد کیا فرمایا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. لوگوں یہ ابھی ساری نوع انسانی تک تو نہیں پہنچا، تم تک میں نے پہنچا دیا، اب باقی انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے. فلیبلغ الشاہد، جو گواہ بن گیا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے. الغائب، جن تک ابھی نہیں پہنچا ان تک پہنچائیں، نہیں پہنچے گا تو ذمہ داری تم پر آئے گی. حضور کی ذمہ داری ختم ہو گئی، امت پر وہ ذمہ داری آ گئی. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. محمد الرسول اللہ امت پر گواہ بن گئے، اب امت نے گواہ بننا ہے پوری نوع انسانی پر. جب تک خلافت راشدہ کا دور رہا امت یہ گواہی دیتی رہی، اللہ امت کی مدد بھی کرتا رہا. ان کا پیالہ اگر دریا میں گر گیا اور کسی فرد نے، عام بندے فوجی نے کہا کہ میں اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہوں، تو اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے، پیالہ مٹی کا ہے، کوئی قیمتی نہیں ہے، میرا مشن بہت قیمتی ہے، میرا پیالہ واپس کر. اگر تو اللہ کے حکم سے بہہ رہا ہے، ایک موج آتی ہے پیالہ واپس کر دیتی ہے. تو جب تک آپ اللہ کے وفادار رہیں گے تو دریا بھی آپ کے تابع رہیں گے، آپ کا حکم مانیں گے. اور جب اللہ کے دین کو پیٹھ دکھائی تو میں نے بتایا پھر خلیفہ معتصم باللہ کے ساتھ کیا ہوا، پوری تفصیل آ گئی. اور اب کیا ہو رہا ہے، یہ بھی اسی لیے ہو رہا ہے. آج دیکھیں نا سعودی عرب میں میوزیکل شو ہو رہا ہے، پاکستان میں کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں. کوئی کسی کو فکر ہے، امت کی فکر ہے، کوئی اللہ کی فکر ہے، کوئی دین کی فکر ہے، کوئی مرنے کی فکر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر مدد آئے گی یا مصیبت آئے گی؟ اچھا، جن کو ہم کہتے ہیں نا عذاب ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں ظلم ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑی تباہی ہیں، وہ اللہ کے چنیدہ ہیں کہ یہ مار کھا کے ان کا یہ گناہ جڑ رہا ہے. یہ پوری امت کا گناہ ہے، اس گناہ کا تولا تولا ماشا ماشا ہر ایک کے سر ہے. اور یہ تولا تولا ماشا ماشا بھی ایسا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں لے جا سکتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کی امانت کی خیانت ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو جس پر یہاں پہ ظلم ہو گئے، جس نے یہاں پر کوئی مار کھا لی، گویا اس کا کفارہ ہو گیا، تو وہ تو خوش نصیب ہوا، وہ تو آخرت کی بات سے بچ گیا. اور جو ہم مزے میں ہیں ہم زیادہ خطرے میں ہیں، کیونکہ ہمیں تو یہاں ہمارا بال بھی کا نہیں ہوا، ہمیں کوئی گزن نہیں پہنچی، ہم تو چین سے ہیں، ہم تو آرام سے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ خطرے میں ہیں. ہمارا تو سارا حساب مؤخر ہے، ہماری تو ساری قسطیں باقی ہیں، ہم نے تو کچھ ادا ہی نہیں کیا اس جرم کے بدلے میں. اور دوسری طرف یہ کہ اللہ نے یہ جو مہلت دی ہوئی ہے اس کو ہم سمجھیں، توبہ کریں. اب آپ دیکھیں ہماری توبہ ہوگی کیا. ایک توبہ تو ہے انفرادی، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، قرآن سیکھوں گا، پڑھوں گا، اس پر عمل کروں گا، سمجھوں گا. ایک یہ توبہ ہے. ایک اور توبہ بھی ہے، وہ یہ کہ ہم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ جو امت مسلمہ کا اصل مشن ہے، دنیا کو اسلام کا اصل جو ہے نا وہ پیغام پہنچانا، تو ہمارے بڑوں نے، پرکھوں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان حاصل ہو گیا ہم یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام لے کے آئیں گے. یہ جب عرب باغی ہو گئے تھے تو ان کی بغاوت کے دور میں اسلام جو بدنام ہو گیا تھا اور اس کے چہرے پر داغ و دبے پڑ گئے تھے، وہ ہٹا کر اصل اسلام کی تصویر دنیا کو دکھائیں گے. یہ وہی مشن تھا یا نہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا؟
لیکن یہ کہ اللہ نے جب ملک دیا تو ہم نے کیا کیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ بجائے اصل تصویر دکھانے کے ہم نے پہلی تصویر اور دھندلا دی۔ اسلام کے بارے میں ہم نے گویا مس ریپریزنٹ کیا اللہ کے دین کو، تو ہم ایٹمی پاور ہونے کے باوجود بے بس ہو گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنتیں دیکھیں، 67 میں عربوں کو شکست ہوئی اسرائیل سے، 73 میں پھر شکست ہوئی اسرائیل سے، اس بیچ میں 71 ہے جس میں ہم 93,000 قیدی ہو کے تو اس ہندو کی قید میں گئے جس پر 1000 سال تک حکمرانی کی تھی۔ تاریخ اسلام میں اتنی بڑی فوج کبھی قید نہیں ہوئی ہے۔ کتنی بڑی چپیڑ ہے جو اللہ نے لگائی ہے، پھر بھی باقی ملک بچا ہوا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اصل کام کیا تھا، کس لیے حاصل کیا تھا؟ کارخانے بنانے کے لیے نہیں، سی پیک بنانے کے لیے نہیں، روڈیں نکالنے کے لیے نہیں۔ اصل حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، جو نو انسانی تک یہ پیغام پہنچانا ہے، وہ پہنچانے میں ہم کردار ادا کریں گے، یعنی پوری دنیا کے لیے روشنی کا مینارہ بنیں گے۔ وہ تو ہم نے الٹا کام کیا۔ تو اب اصل ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اصل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہاں اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں۔ اصل ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ قرآن کے پیغام کے مطابق اپنا معاشرہ بنانے کی جد و جہد کریں۔ یقین جانیے اگر ہم یہ کر لیں تو وہ جیسے دریا حکم مانتا تھا، اسی طرح آج بھی یہ ساری، یعنی جسے کہتے ہیں نا، ساری دنیا آپ کے تابع ہو سکتی ہے۔ آپ کی یہ جو وجاہت ہوتی ہے نا، روب، دبدبہ، ایک امامت کا روب اور دبدبہ، لیڈر کا ایک روب ہوتا ہے، یہ اللہ عطا کرتا ہے۔ جس کو عطا کر دیتا ہے اس کا روب پڑ جاتا ہے مخلوق کے اوپر۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو حکم دیتا ہے کہ انسانوں میں منادی کر دو کہ وہ بھی اس سے محبت کریں، تو ہر شے اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اللہ کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ جس کو وجاہت دے دیتا ہے، اس کا روب اور اس کا دبدبہ ہر طرف طاری کر دیتا ہے، وجیح بنا دیتا ہے اس کو۔ وجاہت چہرے مورے کی نہیں ہوتی، ہینڈسم ہونے کی نہیں ہوتی، وجاہت اصل میں یہ کہ جس کا روب اللہ نے قائم کر دیا ہو، وہ روب اس طرح قائم ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، خار از محجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، اچوں شبنم برزمی افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی۔ اے مسلمانوں، جو تم خوار ہو، ذلیل ہو، یہ در حقیقت قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو۔ بہانے بناتے ہو کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ اے جو شبنم کی طرح زمین پہ بچھے ہوئے ہو، دنیا تمہیں اپنے پاؤں تلے روند رہی ہے۔ اچوں شبنم بر زمین افتندائی، در بغل داری کتاب زندائی، تمہاری بغل میں آج بھی زندہ کتاب موجود ہے، اسے تھام لو پوری مضبوطی کے ساتھ، اس پر عمل کرو، اس پر مبنی نظام کرو۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے نتیجے میں وہ سارے جادوگروں کی جو رسیاں تھیں وہ چٹ کر گیا تھا، اس طرح یہ دنیا کا سحر سارا، اس کا جو وہ چکا چوند ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ قرآن کے آگے کوئی روشنی نہیں چل سکتی۔ یہ قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم اسے استعمال ہی نہیں کرتے۔ 10,000 ایٹم بم مل کر وہ فتح آپ کو نہیں دے سکتے جو قرآن مجید کے ذریعے سے مل سکتی ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو نہیں دیتے تو پھر عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اس قرآن کے ذریعے سے تم پر رحم کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن وَإِنْ عُدْتُمْ، تم نے اپنی سابقہ روش برقرار رکھی، ادنا، ہم بھی اپنی سابقہ روش برقرار رکھیں گے۔ تو ہم دیکھ یہ رہے ہیں امت مسلمہ کے اندر اس چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی طرف کوئی پکار بھی نہیں ہے۔ حکمرانوں کو تو چھوڑیں، جو صلحاء ہیں، جو علماء امت ہیں، ان کے ہاں سے بھی اس طرح کی کوئی بات سننے کو نہیں ملتی۔ جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ دیکھیں جی، فلسطینیوں کے اوپر بہت ظلم ہو گیا ہے، آئیے چندہ دیجئے، چندہ دیں، ہمارے ڈبے بھریں، یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جس نے چندہ دیا اس نے تو ثواب کمایا، لیکن آپ نے سوچا یہ چندہ مطلب ادھر جائے گا کیسے؟ چاروں طرف سے وہ گھیرے میں ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے آنا بند کیا ہوا ہے کہ چلیں ہم انہیں پکڑا دیتے کہ جاتے ہوئے چٹھی میرے بال مانو پہنچاؤں ہوئے کبوترا، وہ بھی اب ممکن نہیں ہے۔ تو کیسے جاتی ہے وہاں مجھے نہیں پتا۔ یہ کام تو ہو رہا، اس پیغام کی طرف کوئی نہیں بلا رہا، نہیں بلا رہا، تو یہ علامت ہے کسی بات کی
کہ اللہ تعالیٰ اس درجے ناراض ہو چکا ہے کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ سمجھانے کی توفیق سے بھی محروم کر دیا ہے، اس کی طرف بلانے سے بھی محروم کر دیا ہے۔ لوگ یہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اس لیے بھی لوگ بندہ ڈر کے نہیں کہتا نا، جو لوگ سننا چاہتے ہیں بندہ اکثر وہی سناتے ہیں کیونکہ اسی پہ واہ واہ ہوتی ہے، دوسری بات کریں تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے پوری خیر خواہی کے ساتھ عرض کروں گا، قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں جو کرنے کا کام ہے اصلی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ یہ کریں گے تو دنیا کے حالات سنوریں گے ہمارے، اور آخرت بھی سنورے گی۔ یہ نہیں کریں گے تو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، آخرت میں اس سے بھی برا ہونے والا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کرے کہ کچھ پر عمل کرے اور کچھ پر عمل نہ کرے، فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی کوئی سزا نہیں سوائے اس کے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ شدید عذاب میں ڈالے۔ اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے کہ میں یہ بات جو آپ سے کہی ہے اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں، اور یہ دوسروں تک اسی طرح پہنچاؤں بھی، مخالفت کے باوجود اور تان و تشنی کے باوجود، اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو بھی اس کی سمجھ عطا فرمائیں، اس کا مبلغ بنائیں، اس کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔